बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन। मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हिंदुस्तान जो एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करता नज़र आता है कि जी पाकिस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना चाहता है जो हमारे कब्ज़े में है, और ये इसके लिए पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता है, काविशें करता है। एक वक्त तक और एक हद तक दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जब से पाकिस्तान ने, कश्मीरी डायस्पोरा ने दुनिया को ये बताना शुरू किया कि ये कोई ज़मीन का मसला नहीं है, ये कोई आपस का इनका इशू जो है वो ज़मीन का मसला नहीं, ये 80 लाख से ज़ायद इंसानी जानों का मसला है, जिसके लिए एक ओपन जेल कन्वर्ट कर दिया गया है मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान की जानिब से। वहाँ पे 1 मिलियन के करीब जो आर्मी है उसको डिप्लॉय करके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसको बताने के कई तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये है कि आप NGOs के ज़रिए इसको बताएं, दूसरा यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के ज़रिए इसको बताया जाए, और तीसरा जो इज्तमाई दानिश होती है जिसको पार्लिमान कहते हैं दुनिया की मुख्तलिफ, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, जो रुकन हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, और ये अपनी अपनी पार्लियामेंट्स भी हैं, वहाँ पे इस मसले को ले जाया जाए। और उसके बाद UK के पार्लियामेंट के अंदर कई दफ़ा ये मसला डिस्कस हुआ, फिर इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी इस मसले को डिस्कस किया गया उनके नुमाइंदगान में। अब यहाँ पे इस मसले को पेश कैसे करना है, बताया कैसे जाना है, जो असल हकीकत है वो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हमने कुछ दिन पहले देखा, एक बहुत अच्छी खबर आई, यूरोप से ये खबर आई, और वो खबर आई स्वीडिश पार्लियामेंट के हवाले से हमें सामने आई, जिसको उनकी लोकल ज़बान में से रिस्टॉक कहा जाता है इस पार्लियामेंट को। और इस पार्लियामेंट के 349 मेंबर्स हैं, 47% इसमें ख़वातीन की तादाद है। इसकी एक पार्टी है जी, सोशल डेमोक्रेट पार्टी, जिसके 100 से ज़ायद मेंबर्स हैं। इस सोशल डेमोक्रेट पार्टी के 2 अरकान हैं जिनका मैं आपको सामने नाम दे देता हूं जनाब। एक हैं सरकन कोस, ये तर्किश ओरिजिन के हैं, और ये जाने जाते हैं कश्मीर के इशू को सामने लाने में, पार्लियामेंट में अक्सर इसे डिस्कस करवाने में, और इस इशू को सपोर्ट करने में ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और दूसरे जो साहब हैं जो इनके मेंबर हैं, MP हैं इस पार्टी के, वो हैं जॉन बूजर। उन्होंने 2 अलग अलग रेजोल्यूशंस पेश की। इन 2 अलग अलग रेजोल्यूशंस में क्या था, इस पे हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये कितनी खुशाइंद बात है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया यकीनन कोविड के साथ मामलात भी हैं, इकॉनमी के साथ भी इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी भी फोरम पे जाते हैं वो हमेशा से जो बाकी मामलात हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उनका कश्मीर पे होता है। अब दुनिया में उनकी पार्लियामांस के अंदर जब ये बात कश्मीर के हवाले से हो रही है, कितनी खुश आइंदी, और ख़ास तौर पे इस पे जो मौजू बहस बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर इसकी डिबेट भी होगी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो इंडिया जो है वो कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इस पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब नजमुस साकिब साहब को। आप साबिक सफ़ीर हैं, 35 साल सफारती तजुर्बा है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, और जानी पहचानी शख्सियत भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा एडवोकेट परवेज़ साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। टू स्टार्ट विद, कितनी खुशाइंद बात है नजमुस साकिब साहब, डेमोक्रेटिकली हमें या डिप्लोमेटिकली कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिला है, जो कि हमारी आवाज़, जो पाकिस्तान कहता है कि इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू, इसे डिस्कस किया जा रहा है। योर टेक सर। यासिर, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। देखिए, स्वीडन की जहाँ तक बात है ना, थोड़ा सा इस जो 2 लेजिस्लेशंस टेबल हुए हैं स्वीडन में, उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। होता ये कि 5 अगस्त 2019 को जब ये 35A और 370 आर्टिकल और डेमोग्राफी चेंज करने के लिए हिंदुस्तान एक आउटरेजियस किस्म का, ऑडेशियस किस्म का एक्शन लेता है, तो ये है अगस्त 2019। दिसंबर 2019 को स्वीडन के जो बादशाह हैं कार्ल गुस्ताफ, वो दौरा करते हैं न्यू दिल्ली का, हिंदुस्तान जाते हैं। उनके अपने बायलैटरल मसाइल भी थे और भी इश्यूज थे, लेकिन उसमें जो सबसे हैरान कुन बात निकली थी, अब देखिए हिंदुस्तान है, न्यू दिल्ली है, और वो बात कर रहे हैं कि जी कश्मीर पे कुछ होना चाहिए, कश्मीर का कोई हल निकलना चाहिए, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। तो बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनको घेर लिया, तो उन्होंने कहा जी स्वीडन का आखिर ताल्लुक़ क्या है इसके साथ,
یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ ہندوستان ہے, یہ نیو دلی ہے, اور اس میں آپ کے ایک بادشاہ آئے ہوئے ہیں, تشریف لائے ہوئے ہیں سویڈن کے, اور یہ بڑی آکورڈ سی سچویشن تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ سویڈن کے جو لوگ ہیں وہ برس ہا برس سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے چونکہ اگست میں یہ انہوں نے کیا, ایکشن کیا, اور وہ دسمبر میں وہاں پہ تھے, تو اس سے یہ ہوا کہ ان کو ریلیونس مل گئی. انہوں نے کہا دیکھیں نا 2 مہینے پہلے آپ نے جو کیا ہے, باقی باتیں ان سے پوچھا گیا جی آپ نے نریندر مودی سے کیا بات کی ہے وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں میں پریس کے سامنے نہیں کر سکتا, لیکن میری بات ہوئی ہے. اچھا, یہ ہے 2019 کی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلتا ہے جو کہ منتج ہوتا ہے ان 2 ریزولوشنز پہ جن پہ آپ نے بات کی ہے. اس میں ان کی جو فارن منسٹر ہیں این لنڈ جو ہیں, انہوں نے خاص طور پہ اپنے بادشاہ کی لیڈ لیتے ہوئے اور سویڈش لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات سرکاری حلقوں میں اور پارلیمان میں ہوتی رہی. اب یہ جو 2 آئے ہیں جو آپ نے ریزولوشنز بتائے ہیں, تو یہ سمجھیے کہ یہ اس کی ایک لاجیکل یعنی کرولری ہے, یا وہ سیکوینس میں آپ دیکھیں تو سویڈن کا آپ کو اور سویڈن کے لوگوں کا خاص طور پہ, اور آپ نے جو انٹرو میں بات کی بڑی اچھی بات کی کہ یہ انسانی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا مسئلہ ہے. لہٰذا سویڈن جیسی جو موسٹ سویلائزڈ کنٹریز ہیں اس دنیا میں, اس میں جرمنی کی جو ہے وہ چانسلر مرکل نے بات کی ہے, اس میں پارلیمنٹ, یورپین پارلیمنٹ میں باقاعدہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں. ان 2 کی اہمیت جو ہے ان 2 لیجسلیشنز کی کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ کشمیر کو ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے, مقبوضہ کشمیر اس نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا فوکس جو ہے وہ اس وقت افغانستان کی طرف یا ساحل کی طرف, موزمبیق اور باقی اور مسائل کی طرف ہے. تو اس میں ان 2 لیجسلیشنز کا آنا, اس پہ بات ہونا, یہ پاکستان کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے, اور پاکستان کا جو کاز ہے, یاد رہے کہ ان دونوں میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی گئی ہے, نمبر 1, ملٹرائزیشن کی بات کی گئی ہے کہ یہ ملٹرائز کر دیا گیا ہے, نمبر 2, نمبر 3 یہ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ دونوں مل کے اس کا کوئی ایمیکیبل پیسفل حل تلاش کریں. صحیح. اب اگر یہ پاس ہو جاتا ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جہاں تک کہ مسئلہ ایک کشمیر کا تعلق ہے, اور یہ سبکی ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر سے ہندوستان کی, اور یہ ایک طرح سے پاکستان کے سٹینڈ کی فتح ہو گئی, تائید ہو گئی ہے. صحیح. ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب, اللیگل فرسٹ ریزولوشن ہے, اس کے کانٹینٹ میں تھوڑے سے ذکر کر دیتا ہوں. اللیگل ایکشن 5 اگست کو انہوں نے قرار دیا. ہیومن رائٹس وائلیشن, جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا, لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں, ملٹرائزڈ زون بن چکا ہے, ریسٹرکشنز ہیں, فریڈم آف جو سپیچ ہے یا ایکسپریشن ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس کا انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ اس کو اینڈ ہونا چاہیے اور زندگیاں لوگوں کی اس میں آسانی ہونی چاہیے. جو ریزولوشن 2 ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو دونوں نیبرز کا جو کنفلکٹ ہے ریجنل سیکیورٹی اور ورلڈ سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. انہوں نے دوبارہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی پالیسی پرسپیکٹیو سے یہ نقصان دہ ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں, ان کو نہیں آنے دیا جاتا. اسی طریقے سے این جی اوز کے اوپر پابندیاں ہیں, ان کو نہیں آنے دیا جاتا. اس کو جو سویڈش فارن پالیسی ہے اس کا حصہ ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے, کشمیر کاز کی سپورٹ کی جائے, اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے اس کو روکنے کے حوالے سے ہندوستان کے اوپر یہ سب مل کے دباؤ ڈالیں. یہ ہے کرکس دونوں ریزولوشن کا. یہ کس حد تک کشمیریوں کی ترجمانی کرتا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے؟ یور ٹیک سر. جی بہت شکریہ آپ کا یاسر صاحب. ایمبیسڈر صاحب نے ان ڈیٹیل آپ کو اس کی ساری جو خد و خال تھے وہ سارے بتا دیے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں 1957 میں یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پاس ہوئی. اس وقت جو یونائٹڈ نیشن میں ریپریزنٹیٹیو تھے سویڈن کے, ان کی ریکمنڈیشنز پہ اس وقت بھی انہوں نے جو بات کی تھی ڈی ملٹرائزیشن کی, کہ خطے کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, اور وہاں پہ حق خود ارادیت کی بات کی تھی. تو اس کا یہ بات سمجھ آنے والی بات ہے کہ
کہ شروع دن سے جو ان کی پالیسی ہے، ان کا ہمیشہ کشمیر میں انٹرسٹ رہا ہے، اور ان کو کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پاکستان نے اس میں اپنا ڈپلومیٹک موو تو ضرور کیا ہے، لیکن شاید ان کو اتنی زیادہ محنت اس لیے نہیں کرنی پڑی کیونکہ اس ملک کا ڈیموکریٹک ویلیوز پہ جو ان کی جو قدریں ہیں ان کی، اور جو ڈسپیوٹس کو وہ ریزالو کرنا چاہتے، تو یہ اس کا ایک تسلسل ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جو آپ نے کریکس بتایا ہے اس کا، دیکھیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کو. ہمارے لیے ایک باعث اطمینان یہ بات ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، گو کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو نو گو ایریا بنایا ہے تمام انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے، یا کوئی بھی باہر کا اخبار، ایون کہ وہاں سے جیسے آپ نے بات کی تمام چیزیں جو ہیں سینسر ہوتی ہے، کبھی کبھی سمگل ہو کے کوئی نیوز آ جاتی ہے، ادروائز مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ ڈیلیگیشنز بھی جاتی ہے تو پیمپر ڈیلیگیشنز جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو کبھی انہوں نے اجازت ہی نہیں دی ہے. تو ہمارے لیے اس لیے باعث اطمینان ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا شروع دن سے ایک ہی موقف رہا ہے، اور اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم کشمیر کو انٹرنیشنلائز نہ ہونے دیں، اس کو بائیلیٹرلزم کی طرح رکھے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہے، دو ملکوں کے اس پہ کئی ایگریمنٹس ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. تو ہندوستان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ امبیرسمنٹ جو اس کو ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے لیکن چیزیں چھپتی نہیں ہے، یہ آتی ہے ڈفرینٹ پارلیمنٹس میں، ڈفرینٹ فورمز میں آتی ہے اور ڈسکشن ہو جاتا ہے. اب تو ہندوستان کی بے شرمی ہے، اگر ہم دیکھیں جو دنیا میں جتنے بھی اقوام ہے جن میں تھوڑا سا بھی سینس ہے اور جن میں تھوڑی سی بھی موریلٹی ہے، تو وہ ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہندوستان کا ایک وتیرہ شروع دن سے رہا ہے کہ اس کی شروع دن سے کوشش ہے کہ چیزوں کو چلنے دو، دبا کے رکھو، ان کو چلنے دو، شاید یہ وقت کے ساتھ چیزیں سبسائڈ ہو جائیں گی اور ایشوز خود بخود دب جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت نے ثابت کر دیا چیزیں دبتی نہیں ہے، چیزیں فلور پہ آ جاتی ہے اور ان کو ریزالو ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیسٹر صاحب کو میں انوالو کروں گا. بیسٹر صاحب، اگر ہم دونوں ریزولوشنز کا انالیسس کریں، اس میں جو بھی ایشوز کشمیری فیس کر رہے ہیں ان سب کو ایڈریس کیا گیا ہے. اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دنیا اب جان چکی ہے جو انڈیا بیچتا رہا ہے وہ اب دنیا میں سیل نہیں ہو رہا. دیکھیے اس میں پرویز صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی، انہوں نے بے شرمی کی بات کی ہندوستان کی. میں اس میں ہٹ دھرمی بھی شامل کروں گا. بے شرمی اور ہٹ دھرمی اگر آپ اس کو کمبائن کر لیں تو یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ 1947-48 سے لے کے آج تک ہندوستان کا جو مطمع نظر رہا ہے، جو اس کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جی یہ ٹو ٹنگ ہے، ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہم اس سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بلکہ آگے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہماری طرف جو آزاد کشمیر ہے اس کی بھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کس حد تک، میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی بائی لیٹرل مسئلہ ہے، یہ چونکہ شملہ اگریمنٹ ہو گیا تھا اور شملہ اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں مل کے اس پہ بات کریں گے، تو وہ لوگ جو نہیں جانتے، جنہوں نے کہ صرف شملہ اگریمنٹ کا نام ہی سنا ہے، ان کے لیے یعنی میں گزارش کر دوں کہ اس کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. جب یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی بات آتی ہے تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل بدرجہ اتم موجود ہے اس میں، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے متعلقہ ریزولوشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں. اور یاد رہے ہندوستان نے یہ جو اگست 2019 میں کیا، ابھی اس کے بعد بھی سیکیورٹی کونسل میں اس پہ بات ہوئی ہے. یہ ایک واحد ایجنڈا ہے یاسر، جو کہ سب سے پرانا ہے، زندہ ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسنسس، جس میں کہ ساری اقوام عالم نے مل کے کہا تھا کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے ایک پلیبسٹ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے، ریفرینڈم کے ذریعے. 1948 جی، اور اس میں بہت سارے ریزولوشنز ہیں. تو یہ کہنا کہ جی شملہ اگریمنٹ کر کے پاکستان نے جو ہے وہ اس کو بائی لیٹرل بنا دیا تھا، یہ صریحاً غلط ہے، لیگلی غلط ہے، مورلی بھی غلط ہے. اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ یہ جو دو ریزولوشنز ہیں اس سے ہمیں صرف سویڈن کا ہی نہیں پتہ چل رہا. دیکھیے
اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بھی انسانی قدروں کی بات ہوتی ہے، جن ملکوں میں انسانی حقوق کی اور اس کی پامالی کی جو کنڈمنیشن ہے اس کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ کشمیر سر فہرست ہے۔ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ جب ہم میں نجم الثاقب یا یاسر یا پرویز صاحب بات کر رہے ہیں تو لگے گا کہ یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے تو بات کرنی ہے، انہوں نے تو ہندوستان کے خلاف بات۔ ہندوستان کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے، ہندوستان کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں وہ بتا رہے، اور یاد رہیے کہ اگر بے شرمی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ اب تک چلا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ سوویت یونین کی طرح ایسا نہ ہو کہ اندر سے آپ کے امپلوژن ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہندوستان کہ اس کو اپنی شخصیت، اپنی حیت اور حیت قضائی جو ہے وہ بھول جائے گی۔ لہٰذا یہ وقت ہے ہندوستان کے لیے کہ ابھی بھی آپ ذرا سنبھل جائیے، دیکھیے، اور یار اگر آپ کا وہ اپنا حصہ ہے، مان لیا ایک خدا نہ خواستہ کہ وہ آپ کا اپنا حصہ ہے، اس طرح سے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، نہ ان کے بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، نہ ان کو سکول جانے کی اجازت ہے، لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہوا ہے، کرفیو آپ خام خواہ لگا دیتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے آپ نے، اور آپ کہتے ہیں جی ہمارا حصہ ہے، اتنی بڑی فوج آپ نے وہاں پہ لگا دی ہے، وہ کو خدا کا خوف کریں۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا، لیکن یاسر آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایڈوکیٹ پرویز صاحب، کیا سمجھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان ایک سفارتی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان اس کا فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے، اور پاکستان جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اجلاس میں کشمیر کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا اور بڑی سرعت کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ دنیا کو اب انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کشمیر ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے۔ اس سے کشمیری کس حد تک سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے، سٹارٹنگ فرام یو کے، پھر یورپ، پھر امریکہ، ان ایوانوں کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے اور گون گرج جو ہے اب تیز ہو رہی ہے؟ جی یاسر صاحب، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ باعث اطمینان ہے، لیکن بات یہ کہ جتنا ایگریشن کشمیر میں ہے اور جتنی کشمیر میں اس وقت تباہی پھیر دی ہندوستان نے، اتنا رسپانس انٹرنیشنل کمیونٹی میچ نہیں کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے، کیونکہ آئے دن لاشیں گر رہی ہیں۔ آج بھی صبح ایک خاتون کی لاش ملی ہے ہمیں دریا کے کنارے، پتہ نہیں کب اٹھایا تھا۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھے کہ اس سال میں 29 ایون کہ انہوں نے ایک نیا ایلیمنٹ اب جو کشمیر میں انٹروڈیوس کیا ہے وہ ہے یہ جو گن مینز، انہوں نے ان آئیڈینٹیفائز گن مینز کا، ہم نے دیکھا چٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو ایک دن مارا، وہ تو سامنے آگی بات کشمیریوں پہ لگایا، ان کے سکھ آفسر نے یہ بات کہہ دی۔ آج انہوں نے نیا ایک یہ کیا ہے کہ 28 29 30 لوگوں کو مارا ہے، جس میں تقریباً 22-23 مسلمان ہیں، جو ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین کا انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ اب انہوں نے کچھ سکھ لوگوں کو پچھلے دنوں مارا ہے، اور اب یہ ایک اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کشمیر میں ایک کمیونل فساد کروایا جائے کشمیریوں کے درمیان، کیونکہ ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ اور کوشش ان کی ہے کہ کشمیر میں جتنے بھی ہندو یا سکھ ہیں ان کو وہاں سے مائیگریٹ کروایا جائے اور انٹرنیشنلی ایک امپریشن کیا جائے کہ یہ کمیونل موومنٹ ہے، جبکہ حریت کانفرنس نے اور وہاں کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہمارے حصہ ہے، ہمارے جسم کا یہ موومنٹ کا حصہ ہے، اس موومنٹ کے ساتھ رہیں۔ ہم نے صرف اس حد تک مخالفت کی ہے ہمیشہ کہ ان کے لیے جو آپ علیحدہ گٹوز یا کالونیز بناتے ہیں اس سے ہمارے ان کے ساتھ دوریاں ہو جائیں گی، ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے، تو یہ تھوڑا سا آج تشویشناک ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے، دیکھیں پاکستان نے اپنی طرف سے، لیکن پاکستان نے مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں ایمبیسڈر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کی جو گورن کرتا ہے سارے ممالک کو، اس وقت اس میں آرٹیکل 2 کو اگر ہم دیکھیں گے یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کو، تو وہ کچھ اوبلیگیشنز کرتا ہے، کچھ سٹیٹس پہ کچھ اوبلیگیشن ہے ٹورڈز یونائٹڈ نیشنز۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یونائٹڈ ہیومن رائٹس کمیشن کے رپورٹس آئے ہیں، اس کے بعد بھی گراؤنڈ پہ کوئی چینج نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا اسپیشل ریپٹرز کے 2 درجن سے زائد خطوط انہوں نے لکھے ہندوستان کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے، ایون انہوں نے بادر بھی نہیں کیا ان کا رسپانس کرے وہ یونائٹڈ نیشنز کے میکنزمز کو۔ اس کے بعد دیکھیں اسی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہمارے پاس آرٹیکل 6 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کا جو
جو ان کی طرف سے کمیونیکیشنز آئے یا جن پہ آپ نے کمنٹ کیا ہے چیزوں کو، اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ممبرشپ سسپینڈ ہو سکتی ہے، آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے میکنزم سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اب اس طرح جانا چاہے کہ اس کو ان تمام ثبوت ہمارے پاس ہے، جیسے ان مختلف پارلیمنٹس کے کمیونیکیشنز جو یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ریپورٹرز کی ہے یا ریزولوشنز ہے، ان سب کو ایک ڈوزیر بنا کر ابھی تو ڈوزیر بنایا بھی ہے، نہیں، سیکیورٹی کونسل میں جانا چاہیے اور ان کی ممبرشپ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یو این میکانزم ہے، اگر یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس، وی شوڈ وار کرائمز کا بھی آپشن ہے، وار کرائمز کا بھی آپشن ہے، تو ان سارے آپشنز کو ہم نے اس وقت انووک کرنا چاہے تاکہ ہندوستان کو روکے۔ نجم ثاقب صاحب، کیا جتنا اب ہمیں ہیون کرائے نظر آ رہا ہے، لوگوں میں بات چیت نظر آ رہی ہے، یہ ایکشن کی طرف راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر وہی معاملہ ہے کہ کشمیری سے بات کریں، جیسے ابھی پرویز صاحب سے بات کی، وہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ایکشن چاہیے؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یعنی ایکشن ٹائم کا، یہ تو ہو رہا ہے، اور یہ کہنا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ڈوزیر بنا کے تو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے، بابا کتنی دفعہ تو پیش کر چکے ہیں اس میں، اور ابھی یہ نہیں کہ ہم نے ختم کر دیا ہے پیش کرنا، ابھی نہ صرف کشمیر کے اوپر بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور فارن منسٹر سے بات شروع ہوئی تھی جب ایک ڈوزیر بنایا گیا تھا جس میں کہ تمام قسم کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اسٹیٹ سپانسرڈ، خاص طور پہ افغانستان سے جو ہوتی ہیں یا پاکستان میں بلوچستان وغیرہ میں، اس میں تو سیل فون نمبر تک ہم نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور وہ ہم نے پیش کیا دنیا بھر میں۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈوزیر ہم نے پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی کشمیر کے بارے میں 2 دن ہوتے ہیں فروری میں اور اکتوبر میں، وہ پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، یوم یکجہتی بھی، اور وہ جو سیاہ دن مناتے ہیں آپ اکتوبر میں۔ اچھا، اب تمام ایمبیسیز کو، ان کے سفراء کو، کونسلیٹ میں کونسلیٹ جنرل کو، ان سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ان کے پاس، ہمارے پاس ٹاکنگ پوائنٹس موجود ہیں۔ ہمارے سفراء جو ہیں، ہوتا یہ کہ آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں نا، آپ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ایک ظہور احمد نام کا، ڈاکٹر ظہور احمد نام کا، یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے کام کرتے ہیں۔ 35 سال ہم نے بھی کام کیا اسی سروس میں۔ آپ کے سفراء جو ہیں وہ اپنا حب الوطنی تو ایک طرف رہی، ان کی ڈیوٹیز میں یہ شامل ہے کہ انہوں، اور جب آپ کی بات آتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی، تو اس میں کشمیر سر فہرست ہے بابا، وہ شروع سے ہی تھا۔ میں اتنا سا تھا، میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوا، مجھے پتہ ہے کیا ہے یہ اور کس طریقے سے۔ یہ کہنا کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ کہنا کہ جی سویڈن جو ہے اس نے یہ اپنے طور پہ کیا ہے اور اس میں ہمیں سہولت ملی ہے، یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے۔ اس میں آپ کا فارن آفس ہے، اس میں آپ کی سویڈن میں ہماری ایمبیسی ہے، ڈاکٹر ظہور نے اب جاتے ہی وہاں پہ، ابھی وہ گئے ہیں، ڈاکٹر ظہور احمد، صحیح، ابھی کچھ مہینے پہلے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یورپین پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی ہے، اس کے بعد جو کہ پہلے ہو چکی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ جو ہندوستان کہتا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے، اس کی نفی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کی نفی ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، اس کی بھی نفی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، پاکستان کے فارن آفس جو ہے اور جو باقی ہمارے ادارے ہیں جن کو پتہ ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ساری باتیں میں اس وقت اس اسکرین پہ نہیں بتا سکتا کہ ہم اپنے اس کشمیر کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایڈوکیٹ پرویز صاحب، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھی چلنا چاہیے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا مزید کرنا چاہیے؟ یعنی جس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر ظہور احمد کی بات کی، بالکل آپ ذرا مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ اتنی ایفرٹس مزید ہمیں اور کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کون سا ایک بندہ کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ پاکستان جب ہی ایفرٹ کرتا ہے تو ٹریگر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، کشمیریوں کا تو، ہمارا تو مقبوضہ کشمیر کا تو ڈائسپورا بھی باہر نہیں ہے نا، ہمارے تو لوگ ہی باہر نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان نے تو کبھی ہمیں مقبوضہ کشمیر سے باہر جانے ہی نہیں دیا۔ اگر اس میں ہمارے آزاد کشمیر کے پاکستان کے لوگ جو ہیں، جو وہاں پہ ہمارے لیے لڑتے ہیں، باہر آتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا فارن آفس، کیونکہ اگر 2018-2019 میں ہیومن رائٹس ہائی کمشنر نے 2 رپورٹس دی ہیں، تو اس میں جو وہاں پہ ایمبیسڈر بیٹھے تھے عامل صاحب، تو ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں وہاں پر کہ وہ سوتے بھی نہیں، دن رات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جب پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل رسپانس جو ہے نا،
وہ میچ نہیں کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. وہاں پہ پاکستان کی, میں ہندوستان کے مظالم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. جب میں ڈوزیر کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ڈوزیر نہیں دیتا, لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم انٹرنیشنلی یہ انوائرمنٹ بنا لیں, اس پہ بھی کام کریں کہ ہندوستان یونائٹڈ نیشن کی جتنی اس نے کمٹمنٹس کی ہے ان کو آنر نہیں کر رہا ہے. اس کی کسی اگر آپ اجازت دیں تو میں پرویز صاحب سے یہ I have to wind up انشاءاللہ. اس کو اس ڈسکشن کو ہم اگلے پروگرام میں بھی کیسے کیا جائے یہ. جی بالکل, اس کے اوپر کہ اس کے ویز کیا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ثاقب صاحب اور ایڈوکیٹ پرویز صاحب کا بہت شکریہ. کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی کریں گے. یقیناً ناظرین, انٹرنیشنلائز مسئلے کو نہ صرف یہ مسئلہ ہوا ہے بلکہ اس کا جو ہیومن رائٹس اینگل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.